नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ जनाब शेख रशीद अहमद साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, गुज़िश्ता चंद हफ्ते जो हैं वो पाकिस्तान रेलवेज़ पे बड़े भारी गुजरे। कहीं मीडिया के लेंस के नीचे हैं, कहीं अदालतें जो हैं देख रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस्तीफ़े पे सोच रहे हैं अब? नहीं, अभी तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मैंने कहा अगर वो कहे तो मैं दे देता हूँ। फिर उन्होंने कहा ही नहीं तो मैंने नहीं दिया। शेख साहब, ये क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट वजारत क्या चीज़ है? आप मुझे ये बताएं मोहित साहब, मैं 8वीं दफ़ा वज़ीर बन रहा हूँ, अल्लाह से डरता हूँ बहुत, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये इज़्ज़तें और ज़िल्लतें अल्लाह की तरफ से हैं। ये नफ़ा नुकसान, कमी बेशी, ज़्यादती, बीमारी, सेहत, ज़िंदगी, मौत, ये मुसलमान का ईमान होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से हैं। और ये जो अल्लाह की दी हुई इज़्ज़तें हैं, ये जब वो चाहे छीन ले, इसमें तो कोई बंदे का तरद्दुद नहीं होना चाहिए। शेख साहब, ये क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये तासुर है कि सबसे ज़्यादा जो करप्ट इदारा है वो रेलवेज़ है? क्या वाकई रेलवेज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा बन चुका है? देखें, हमने कोशिश तो की है करप्शन कम करें, ख़त्म तो नहीं कर सके, इसमें कोई शक नहीं कि रेलवे में बहुत करप्शन है, लेकिन हमने कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं की। ये जितनी ऑडिट आया है ये पिछली हुकूमतों का है। ये जितनी रिपोर्ट है 13 से लेके 17 तक है। हमारा जाएगा 2 महीने बाद, हमारा जाएगा जून में ऑडिट, 30 जून पे ऑडिट जाएगा। ये जो हमारे बारे में बात बहुत फैल गई है, ये हमारा ऑडिट नहीं था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें कॉल किया है। हमारा ऑडिट अभी गया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। ये काइंडली ये बात जो है ये उस रोशनी में देखी जाए कि अभी तो हमारा बन रहा है ऑडिट गया ही नहीं है। आज भी बन रहा था, ये 2-3 महीने में। जी सर। शेख साहब, ये उस ऑडिट की बात कर रहे हैं जो सरकार का अपना ऑडिट होता है या जो फर्गसन प्राइवेट कंपनी ने ऑडिट किया है रेलवेज का? किस ऑडिट की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ये दोनों इकट्ठे हैं। ये पिछली हुकूमत का किया, फर्गूसन ने, सरकार ने भी किया, गवर्नमेंट ने भी किया और फर्गूसन ने भी किया। अच्छा शेख साहब, मैं पढ़ रहा था कि फर्गूसन के ऑडिट में ये भी लिखा है कि ख्वाजा साद रफीक साहब के दौरे हुकूमत में जब वो रेलवेज़ के मिनिस्टर थे तो रेलवे के रेवेन्यू में बहुत इजाफा हुआ। 2013 से 2018 के दरमियान 18 बिलियन से सालाना से बढ़ के 40 बिलियन हो गया, और जो उसका फ्रेट का रेवेन्यू है वो 1 बिलियन से बढ़ के 12 बिलियन हो गया। तो आपके ज़माने में कितना इजाफा हुआ है इसमें? हमने पिछले साल कोई 6 बिलियन ख्वाजा साहब से ज़्यादा किया है। अच्छा। 6-8 बिलियन इस साल करेंगे, अभी 18 महीने हुए हैं। और अगर इन पेंशन की रकम हमसे वापस ले लें और जिस तरह दूसरे महकमे देते हैं, अगर ये 40 बिलियन की पेंशन जो है, ये जिस तरह मिनिस्ट्री दूसरे सरकारी मुलाजमों की फिनांस मिनिस्ट्री देती है, अगर वो ले लें, हमें 36 बिलियन वो सब्सिडी देती है। अगर ये 42 या 40 बिलियन जितनी है पेंशन वो अपने ज़ुम्मे ले ले तो हम खसारे से बाहर हो जाएंगे जी अगले साल ही, वरना 5 साल में होंगे। नहीं, रेलवेज के मुलाजमीन जो रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन 40 अरब रुपए बन रही है। 40 अरब रुपए बन रही है और 1-2 साल में ये 50-56 बिलियन हो जाएगी। अच्छा शेख साहब, एक जो इशू उठा कि अक्टूबर में जो तेज़गाम को आग लग गई, जब कोई गैस का हंडला वहाँ पे ले गया था, चूल्हा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत भरम थी कि आपने कोई उस पर सही इकदाम उसके बाद नहीं उठाए, सही लोगों के आपने इस्तीफे नहीं लिए। क्या किया उसके बाद से आपने? देखें, सुप्रीम कोर्ट भी सच बोलती है, अफसर को तो नहीं निकालता ना। रेलवे में जो तहकीकात करता है वो हमेशा ऐसी कोशिश करता है। ये पहली दौर में, हमारे दौर में हुआ कि हमने 19-20 के अफसरों की नौकरी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब को समरी भेजी है। ये आज तक रेलवे में कभी नहीं हुआ कि 4 अफसरों के खिलाफ समरी गई हो, क्योंकि ये अफसर ही इन्वेस्टिगेटर होते हैं, अफसर ही मुल्ज़म होते हैं, अफसर ही मुद्दई होती हैं और अफसर ही शाती होते हैं। इसलिए रेलवे में कांटे वाला मारा जाता है, ड्राइवर मारा जाता है या कोई गैंगमैन मारा जाता है। अफसरों तक बात नहीं पहुंचती। ये मज़े करते हैं और महलों में रहते हैं और ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, और इनको कोई फ़िक्र नहीं कि सियासी आदमियों पे क्या गुजर रही है या मुल्क के क्या। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि हमने 80 लाख पैसेंजर बढ़ाए हैं। फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि हमने 8 ट्रेनों की, जो ख्वाजा साहब के ज़माने में चलती थी, 15 ट्रेनें की हैं फ्रेट की। हमने ट्रैकर सिस्टम दिए हैं, हमने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अल्लाह की मदद से बनाया है। हमने नई वाईफाई तमाम स्टेशनों पे, मेजर स्टेशनों पे दी है। हमने इसी पर इक्तफा नहीं किया, लेकिन क्योंकि रेलवे में सियासत है, 4 महकमे होते हैं, सिग्नल है, मैकेनिकल है, ट्रैफिक है,
یہ سارے ویسے تو لڑتے رہتے ہیں لیکن مفاد کا مسئلہ ہے تو یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. اور اس محکمے میں جو آدمی داخل ہوتا ہے وہ ریٹائر بھی وہیں سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی پوسٹنگ ادھر ادھر، تا وقت ہے کہ اس کی کوئی جگہ یہاں اچھی نہ رہے تو کہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ چلے جائیں. سو ریلوے بذات خود ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے، اور جس میں بینڈ سے لے کے اور اسکاؤٹ سے لے کے اور سپورٹ سے لے کے اور ہاسپٹل سے لے کے اسکول کالجز سے لے کے ریل چلانے تک جو ہے، جو ریل چلانے کے علاوہ ان کے زیادہ کام ہے بنسبت اس کے کہ ریل کو آگے لے کے جایا جائے. اور سپریم کورٹ نے بعض مسئلے پر صحیح باتیں کی ہیں. شیخ صاحب، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جو ریلوے کا اصل چیلنج ہے وہ فریٹ ٹرینز کا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے فریٹ ٹرینز بڑھائی ہیں. پاکستان میں فریٹ ٹرینز کی بہت شدید ضرورت ہے، خاص کر کے جب ہم ایکسل لوڈ لمٹ کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹری کہتی ہے کہ فریٹ ٹرینز یہاں پہ نہیں ہیں، اسی لیے ٹرک کم پڑتے ہیں، ٹرک مہنگا پڑ جاتا ہے. تو فریٹ ٹرینز میں آپ نے کتنا ریونیو بڑھایا اور کتنی ٹنیج آپ بڑھا سکیں گزشتہ تقریباً 16-17 ماہ میں؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے 3 اپنی ٹرینیں، فریٹ ٹرینیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی ہیں. ٹھیک. ڈی پی ورلڈ کو دے دی، آسم کو دے دی، اور ایک پی پی سی ٹی، 3 کمپنیوں کو ٹینڈر قیمتیں بڑھا کر. ٹھیک. دوسرا ہم نے فری ٹریک سسٹم کر دیا. یہ اپنی کوچیں لا سکتے ہیں، یہ اپنے ہم سے انجن لے سکتے ہیں یا اپنے انجن لا سکتے ہیں. ابھی ہم نے مہینہ ہوا ہے یہ فری ٹریکنگ پالیسی کی ہے کہ ہمیں ٹریک کا کرایہ دیں اور یہ اپنی ٹرینیں خود بک کریں، خود فریٹ اٹھائیں، خود بکنگ کریں اور ہمیں جو ہمارا ٹریک کا کرایہ وہ دیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے فریٹ کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے جا رہے ہیں. 3 ٹرینیں ہم نے دی ہیں اور اگر یہ اپنی ٹریکنگ پہ وہ کام کریں. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ فریٹ ٹرینوں میں بھی ہم ٹریکر لگانے لگے ہیں. جس طرح پیسنجر کے انجنز پہ لگائے ہیں اس طرح ہر فریٹ ٹرین کے ساتھ، ایک کوچ کے ساتھ ہم ایک ٹریکر لگانے لگے ہیں تاکہ آدمی کو پتہ ہو کہ اس کا سامان ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے یا چل پڑا ہے یا آ گیا ہے. سو یہ سارے سسٹم ہم کر رہے ہیں. یہ 1861 کا ٹریک ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ML1 کو پرسو کر رہے ہیں. امید ہے 1-2 مہینے میں اس کا ٹینڈر لگ جائے، کیونکہ اصل بیماری کی جڑ یہ ہے کہ 3000 ہمارے کراسنگ ہے، 3000 مین کراسنگ ہے. اور نئے جو بلڈر آ گئے ہیں انہوں نے سارے رستے ٹریک سے نکال لیے ہیں. سندھ میں تو ٹریک پر لوگوں نے قبریں بنا لی ہیں جی. ہیں جی؟ اب آپ بتائیں کہ ٹریک میں سے قبریں بنانا کتنا بڑا ظلم ہے. 40 فٹ تک کوئی چیز نہیں بن سکتی. لوگوں نے، یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں لوگوں نے کئی شہروں میں ٹریک پہ قبریں بنا لی ہیں. وہ کیسے بنا لی؟ ٹریک کے ساتھ انہوں نے اپنے بس یہ ہمارے لوگوں کی کمزوریاں. سندھ میں کرپٹ معاشرہ زیادہ ہے اور انہوں نے توجہ نہیں دی. ابھی میں نے سندھ کو وزٹ کیا ہے، وہاں پٹڑی کے ساتھ جو ہے قبریں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی. حالانکہ 40 اب ہم نے نئی لائنیں بچھانی ہیں. اب ان قبروں کا کیا بنے گا، مجھے تو یہ بھی فکر پڑی ہوئی ہے. شیخ صاحب، آپ اللہ نہ کرے، شیخ صاحب آپ جب کہتے ہیں ML1 تو آپ مین ریلوے لائن 1 کی آپ بات کریں، مین لائن 1 کی طرف اشارہ کریں کہ یہ جو مین لائن 1 ہے جو چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا پتہ نہیں $9 بلین کا، اس میں سارا نیا ٹریک بچے گا؟ نہیں دیا گیا. کس کو دیا ہے؟ سب نیا ٹریک، نئے سگنل، نئے تمام کراسنگ ختم ہوں گے، تمام بریجز، سب کچھ اس میں ہوگا اور سگنل سسٹم نیا ہوگا. کوچز نہیں ہوں گی. یہ پشاور سے کراچی 1880 کلومیٹر ہے. 5 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہوگا. لیکن پہلے فیز میں ہم وہاں جہاں حالات زیادہ خراب ہیں وہ ٹھیک کروائیں گے. شیخ صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 3000 سے زیادہ کراسنگز ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ML1 جو ہے مین لائن 1 اس میں ساری کراسنگز ختم. کیسے ختم ہوں گی کراسنگز؟ سڑکیں ہیں راستے میں. ان کو راستے دے رہے ہیں. ایک کراسنگ کو سٹڈی کیا ہے، فیزیبلٹی بنائی ہے. اچھا. 17 مہینوں میں کوئی کام نہیں کیا. PC1 بنایا 18 مہینے میں، فیزیبلٹی بنائی ہے. ایک راستہ جو ہے وہ باہر نکال دیا ہے. ایک سنگل کراسنگ بھی نہیں ہوگی ریلوے کے اوپر. کسی کو اوپر سے راستہ دے دیا، کسی کو ٹریک کے نیچے سے راستہ دے دیا. تو شیخ صاحب، کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ پل بنیں گے، ریل کے لیے پل بنیں گے یا ٹریفک کے لیے پلیاں بنیں گی؟ کیا ہوگا؟ ٹریفک کے لیے پل بنیں گے، ریل کے لیے کوئی پل نہیں بنے گا. ٹریفک کے لیے پل بنیں گے، انڈر وے بنیں گے اور بریجز بنیں گے. بریجز اور انڈر پاسز بنیں گے. تو شیخ صاحب، یہ جو مین لائن 1 ہے، کیا مین لائن 1 اور جو پرانا ٹریک ہے جو اس وقت ٹریک چل رہا ہے کراچی سے جو پشاور جاتا ہے، یہ 2 سیپریٹ پھر راستے ہوں گے ریلویز کے کہ ایک ہی ٹریک ہوگا؟ دیکھیں، وہ ایک علیحدہ راستہ ہے، یہ ایک ہی راستہ ہوگا. وہ ML2 ہے، اس پہ بھی ہم کام کریں گے. یہاں کی جو اچھی پٹڑی ہوگی وہ اس میں لے جائیں گے جو دوسرا راستہ ہے. یہ ڈبل ٹریک جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہوگا تاکہ ہم ٹائم نہ ضائع ہو. اور ML2 جو ہے وہ دوسرا پروجیکٹ ہے. اور ویسے تو پروجیکٹس ہم نے کافی بنے ہیں لیکن ہمارا مین یہ ہے کہ مین شاریان جو ہے ML1 ہے، ڈاؤن ورڈ اور اپ ورڈ
دونوں ٹریک نئے اور نئے بیسمنٹ کے ساتھ وہ پڑیں اور تمام جتنے کراسنگ ہے وہ ختم ہوں گے, نیا سگنل سسٹم ہوگا اور نئی ٹرین کوچز ہوں گی. شیخ صاحب, ہندوستان میں گزشتہ 20-25 برس میں ریلویز نے جو ترقی کی ہے, جتنے پیسنجر وہاں کیری ہوتے ہیں, جتنی فریٹ ٹرینز وہاں ہیں, بڑی لگزوریس ٹرینز وہ چلا رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں آ سکا؟ دیکھیں, ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا ان کے لوکوموٹو بنانے کی اپنی فیکٹری تھی, ٹھیک, اور ہم نے انڈیا کو ویسے ہی سر پہ اٹھا رکھا. وہاں بھی حالات جو ہیں 200 آدمی مرے ہیں ابھی امرتسر میں اور ادھر, اور وہاں ایوریج وائز اگر آپ دیکھا جائے تو حالات ہمارے اتنے برے نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے ایکسیڈنٹس نے 1-2 تیز گام نے ہمیں بری طرح مروایا. ایک پہلے لودھرا میں ہوا, تو اس سے ہماری فضا کافی خراب ہوئی. لیکن ہم کوئی ٹرین میں ہماری وہ لگزوریس ٹرین جو انہوں نے ویسے ہی سوشل میڈیا پہ بنائی ہوئی ہے, سفر کرنے والے وہاں کے بھی بڑے غریب لوگ ہیں ہمارے لوگوں کی طرح, اور ہم نے آپ دیکھیں کہ ہم 10-10 روپے کا پیسنجر بھی اٹھاتے ہیں. اور ہم نے عمران خان کی حکومت نے پہلی دفعہ سندھ میں شاہ لطیف بٹائی میں سکھر ایکسپریس میں اور دھابے جی میں یہ ساری وہ ٹرینیں چلائی ہیں جس غریب کے علاقے میں کبھی انہوں نے ٹرین دیکھنی بھول گئے تھے کہ ٹرین کیا چیز ہوتی ہے. عمران خان کو کب لے کے جا رہے ہیں آپ اسلام آباد سے کراچی ٹرین میں؟ جس دن ML1 بن گیا جی, ورنہ تو ابھی انشاءاللہ گجرانوالا لاہور کا افتتاح کرنے لگے ہیں شٹل ٹرین. باقی ہم نے 24 ٹرینیں نئی چلائی ہیں اور 3.5 ملین 35 لاکھ لیٹر بھی بچایا ہے تیل کا, 24 نئی ٹرینیں چلانے کے باوجود بھی. شیخ صاحب, اسلام آباد اور لاہور کے درمیان یعنی پنڈی لاہور کے درمیان جو ٹرین جرنی ہے اس پہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے کرز کچھ ختم کیے ہیں. 4 گھنٹے میں ہم لے جا رہے ہیں. 6-8 ٹرینیں ہماری اپس اینڈ ڈاؤن چل رہی ہیں. مین ٹرینیں بھی چل رہی ہیں. ریل کار صبح 7 بجے چلتی ہے, پھر 8 بجے چلتی ہیں, پھر 4 بجے, پھر 6 بجے. یہ وہ ہیں جو لاہور پنڈی چلتی ہیں. باقی ٹرینیں وہ ہیں جو پنڈی سے کراچی چلتی ہیں وایا لاہور جاتی ہیں, وہ بھی شامل ہیں اس میں, اور سر سید بھی شامل ہے. پنڈی لاہور ہم سواری کافی سواری اٹھاتے ہیں. آپ سے عرض کیا کہ ہم ایک سال میں 7 کروڑ پیسنجر اٹھا رہے ہیں کراچی تک. یہ جو ایک تاثر بیٹھ گیا ہے کہ ٹرین سیف نہیں ہے, زندگی کے لیے خطرہ ہے, اب جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت, ہزاروں لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اگلے 24 گھنٹے میں اس میں بہت لوگ آپ کو سنیں گے, آپ ان کو کیا دلاسا سنیں گے جی, ہزاروں کی. چلے تو آپ جب تو بس ML1 ہی دلاسا ہے جی. نہیں, لیکن اس وقت اگر کوئی جانا چاہے ML1 کے علاوہ کوئی دلاسا, راولپنڈی اور لاہور کے درمیان جائے اللہ کی. پنڈی لاہور میں تو دیکھیں ٹرین جو ہوتی ہے وہ روڈ کی طرح سمجھیں. 124 یہ ہو گئی, 10-15 فریٹ ہو گئی, 134 ٹرینیں ٹریک پہ ہیں جی پر ڈے. اگر آپ فریٹ کی پوری 15 نہ لگائیں, 12-13 لگائیں, 10 لگائیں اوسطاً, تو یہ 134 ٹرینیں ہر وقت ٹریک کے اوپر ہیں. اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ سگنل پہ اب موٹر سائیکل والا دیکھتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے, وہ سمجھتا ہے میں نکال لوں گا, وہ تیز سپیڈ مارتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے جا کے, اس کے نکلتا ہی نہیں. 2 سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان بیچاروں کا. پاکستان میں ایکسیڈنٹ کی ایک بڑی وجہ جو 3000 ریلوے کراسنگ بھی ہے, اور 3000 ریلوے کراسنگ سے دن میں 138 مرتبہ ٹرینوں نے گزرنا ہے, اور سگنل سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے, بجلی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ریلوے میں انقلاب آنے جا رہا ہے انشاءاللہ. 2-3 مہینے میں اس انقلاب پہ عمران خان کی حکومت میں کام شروع ہو جائے گا. شیخ صاحب, یہ ویسے آپ نے بہت انفارمیٹیو اور بہت دلچسپ بتایا کہ 3000 کراسنگز ہیں, 134 ٹرینیں ہیں, وہ 24 گھنٹے میں ان 3000 کراسنگز کو بار بار گزرتی ہیں. لیکن شیخ صاحب, محیط صاحب, ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ایک اور بات قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب. ہر مولوی صاحب نے چھوٹی سی مسجد بنا کے جمعے کی نماز پٹڑی پہ لے آیا ہے. ہر جنازہ گاہ بنانے والوں نے جنازہ پٹڑی سے دور بنا کے, انگریز کے وقت کا اس کا جنازہ اب اتنا بڑا ہوتا ہے وہ پٹڑی پہ آ جاتا ہے, اور کسی وقت میں ڈرتا ہوں کوئی جنازہ ہی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. میں کہہ کہ اتنی مشکل سے سکول بند کرائیں. اب آپ دیکھیں سکولوں کے راستے ٹریک کی طرف کرتے ہیں. 70.1% پاپولیشن یا ٹریک کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے اس ملک میں. یہ جب میں پہلے وزیر تھا 60% تھی,
61% تھی، لیکن شیخ صاحب یہاں تو 70% ہو گئی ہے 15 سالوں میں. یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوگا پنجاب میں اور اس کے بعد سندھ میں ہوگا، تو وہاں کی جو حکومتیں ہیں اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں اور جو پولیس ہیں اس سے مدد لے رہے ہیں آپ؟ ابھی ہم جا رہے ہیں چیف منسٹر سندھ صاحب کے پاس، کیونکہ ہمیں KCR کے لیے حکم دیا سپریم کورٹ نے، اس پہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر تو ہم نہیں کچھ کر سکتے جب تک صوبائی حکومتیں ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں. اب سکول بند کرائے ہیں پنجاب میں اس مشکل طریقے سے کرائے ہیں کہ دیکھیں پڑھے لکھا لوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں. وہ سکول والے مارنے کو دوڑتے ہیں پولیس کو. وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے، ٹرین ہے ٹھیک ہے، ہم ٹرین کے ہم جانے اور ٹرین جانے. اس قوم کی سوچ پہ بھی کوئی ماتم کرے کہ جنازہ گاہ جو ہے پٹڑیوں پہ پڑھا رہے ہیں، جمعے کی نماز پٹڑیوں پہ پڑھا رہے ہیں، تو کس طرح پھر یہ سارے معاملات ٹھیک چل سکتے ہیں؟ شیخ صاحب لیکن آپ کی تو ریپوٹیشن یہ رہی ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جو ایک عام شہری ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک بڑا ذہنی تعلق ہے، آپ کا ایک مزاج بھی ان کے ساتھ ملتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ عوام تک یہ باتیں نہیں پہنچا پا رہے، ان کو سمجھا نہیں پا رہے آپ؟ دیکھیں آپ کے انٹرویو کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا جی. اب میں اس قبر کو اٹھانے جاؤں گا جو قبریں ہیں سندھ میں، لڑکانہ میں، اس کے آگے، یہ نہیں کہ کسی گاؤں میں ہے، مین شہروں میں ہے. مین شہروں میں لوگوں نے پٹڑی کے ساتھ قبریں بنا دی ہیں. اب میں اکھیڑنے جاؤں گا، ML1 بننے جا رہی ہے، وہاں ایک تصادم ہوگا اور جذباتی سی قوم ہے. اب میں 2-3 کیا کہوں، پنڈی میں، کینٹ میں جو جنازہ گاہ ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دانتوں میں انگلیاں دے لیں گے کہ یا اللہ یہ ٹرین کو، وہاں 2 آدمی کھڑے رکھنے پڑتے ہیں کہ وہ ٹرین کو دیکھیں کہ ٹرین تو نہیں آ رہی. کمال میں ہے. پنڈی شہر کی بات کر رہا ہوں، پنڈی کینٹ کی. اچھا لیکن شیخ صاحب یہ جو ساری کراسنگز کے آپ ایک سیناریو آپ نے بلڈ اپ کیا ہے، یہاں پر تو جو لوگ آئیں گے ٹریک میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے. جو آپ کی ٹرینیں پھٹ جا رہی ہیں، جو آپ کی ٹرینوں سے ٹکر ہو رہی ہے، جو آپ کا اسے کہتے ہیں ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے، جو اس کے اندر گیس میں آگ لگ جاتی ہے، وہ تو یہ معاملات نہیں ہے نا شیخ صاحب؟ وہ تو ہمارا قصور ہے. نہیں تو جو آپ نے تیز گام سے آپ نے کیا سیکھا ایز منسٹر ریلویز، وہ جو ٹریجڈی تھی؟ دیکھیں تیز گام، اب دیکھیں ایک رپورٹ آ گئی ہے تیز گام، کیونکہ ایک CO کل ہی آیا، CO اس کے اس معاملات تھے. ابھی فورنزک رپورٹ آنی ہے کل ہی، کوئی چیز ابھی پہنچی نہیں تو پہلے میڈیا میں آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے شارٹ سرکٹ ہوا ہے پھر سلنڈر پھٹے ہیں. تبلیغی جماعت کی ایک جماعت تھی جو اس کمرے میں تھی، انہوں نے شاید چائے کے لیے بجلی کو بھی استعمال کیا ہو، اس کے سلنڈر پھٹے اور اس نے 70 آدمی یا 75 افراد جو ہیں اس سے لقمہ اجل بن گئے. 73 آدمی یا 75 آدمی میرے خیال میں. اس میں سراسر قصور جو ہے نا ریلوے کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک ریلوے کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ پچھلے سال سے ٹرین کے اندر کھانے پکاتے ہیں. اس سے یہ انسیڈنٹ ہو گیا، کسی گارڈ نے، کسی آدمی نے اس کو روکا نہیں، جس کی وجہ سے یہ آگ لگ گئی اور یہ ساری تباہی پھیلی اور ریلوے کا امیج جو ہے. اب لوگوں نے بحث یہ شروع کر دی ہے کہ سرکٹ پہلے لگی آگ یا سلنڈر پہلے پھٹا. اگر سرکٹ سے پھٹی تو سلنڈر پھٹا، اگر سلنڈر سے شارٹ سرکٹ ہوا تو وہ بھی اسی کمرے کا حادثہ ہے. یہ کہنا کہ جی شارٹ سرکٹ پہلے بتا دی گئی تھی. اور ایک اور بات میں نے پتہ نہیں آپ کو عرض کر دی ہے کہ نہیں، کہ یہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے ابھی یہ ہمارا نہیں لگے گا ہمارا، ابھی یہ پچھلی حکومت کا کیس ہے جو ہمارے متھے لگ گیا ہے. نہیں وہ تو میں سمجھ گیا ہوں، وہ تو آپ نے سمجھا دیا ہے، وہ سمجھ آ گیا کہ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے زمانے کا ہے. لیکن شیخ صاحب یہ کوئکلی اس سے بریک سے پہلے میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں دکھ سے، حادثے سے، ٹریجڈی کے بعد پھر جو تجزیہ ہوتا ہے، انالیسس ہوتا ہے، وہ ایک لرننگ آؤٹ کم ہے. لرننگ آؤٹ کم کیا ہے؟ کیا سلنڈر کیری نہیں کرنے چاہیے؟ کیا کھانا نہیں پکنا چاہیے؟ کیا شارٹ سرکٹنگ کے بجلی کی صورت ٹھیک کرنی ہے؟ کہ ریلوے کے جو اندر محکمہ ہے آپ کا، ریلوے پولیس کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو نہیں ہونے چاہیے، سلنڈر نہیں ہونے چاہیے. نہیں تو آپ اصل مسئلہ سلنڈر کا ہے. سلنڈر نہیں تو فیصلے ہمارے افسروں کی کوتاہی ہے. اس کو ابھی بھی ہم سلنڈر کو نہیں جانے دیتے. لوگ چوری چھپے جو ہے جی سامان کے اندر سلنڈر ہے، اس قسم کے آ گئے ہیں، گھٹیا قسم کے، سستے قسم کے سلنڈر ہیں، وہ چھپا کے لے جاتے ہیں ہر ٹرین سے. اب بھی ہم جب تبلیغی اجتماع ہو جی 70-80 سلنڈر اب بھی پکڑ جاتے ہیں، 7-8 تو ضرور پکڑے جاتے ہیں ہر ٹرین سے. تو اس پہ کیا اب سزا رکھی تبلیغی ہے؟ اجتماع نے فیصلہ کیا کہ کیا سزا رکھنا ہے جی، اتار دیتے ہیں. اور کیا سزا رکھی ہے؟ سزا تو جزا اب اللہ کے پاس ہی ہے، یہاں کیا سزا رکھیں گے. اب تبلیغی جماعت نے فیصلہ کیا کہ سلنڈر جو ہے وہ انتظام اپنے اجتماع میں کریں گے اور وہاں ان کو سلنڈر دیں گے اور یہاں سے سواریاں چڑھیں گی. دیکھیں نا یہاں تو جو تبلیغی جماعت والے بکنگ کرتے ہیں ان کے تو نام بھی نہیں دیتے کہ کون کون آدمی جائے گا اجتماع پہ. وہ تو نیچے اوپر تک فل چلتے ہیں. ہم اس لالچ میں ہوتے ہیں
کہ 2 لاکھ 3 لاکھ پیسنجر مل جاتا ہے 3 4 6 دنوں میں. ہم اسی لالچ میں اپنا ستیہ ناش کروا لیتے ہیں. شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں. بہت ہی انفارمیٹیو ہے یہ ڈسکشن, اور اکثر آپ نے انفارمیٹیو ڈسکشن نہیں کی. آپ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ سیاست پہ زیادہ بات کی, انفارمیشن کی کم بات کی ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ریلویز کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ریلویز منسٹر جناب شیخ رشید جناب اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ ہیں. شیخ صاحب بلا شبہ گزشتہ 50 برس کی پاکستان کی سیاست کا آپ ایک حصہ ہیں اور آپ سیاست پہ کامنٹ کرتے ہیں, اور میں بھی کچھ چیزیں آپ سے سمجھنا چاہوں گا. لیکن ایک اعتراض لوگوں کو یہ بھی ہے کہ گزشتہ 2 برس میں اگر آپ ریلویز کے ایشوز پہ زیادہ بات کرتے, جیسی آپ نے 20 منٹ اس پروگرام میں بات کی, کیونکہ ریلوے منسٹر سے زیادہ کس کو پتہ ہے ریلویز کا ایشو, تو شاید آپ عوام کو اور سسٹم کو زیادہ اویئرنیس دے سکتے تھے ریلویز کے پرابلمز میں, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اویئرنیس کچھ نہیں دے سکتا تھا, پیسے چاہیے. 12 بلین پی ایس ڈی پی ہے, 50 بلین تھی پہلے, اس میں سے 4 بلین ہم نے رکھے ہیں کہ اگر فوری طور پر ہمیں ML1 پہ کام کرنا شروع کر جائے. 8 بلین میں 1884 کلومیٹر کے 4 ٹریکوں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب جس کی پینشن 40 ارب روپے ہے, جس کی سیلری 32 ارب روپے ہے, جس کے پیٹرول کا خرچہ 17 ارب روپے ہے, یہ جو کما رہے ہیں وہی ریلوے پہ لگا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ایک آدھی دفعہ یہ پرچیز, جس طرح ہم نے 17 مہینے میں کوئی پرچیز نہیں کی, ہم جو ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت ریل کے ڈبوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے ٹرینیں زیادہ چلائی ہیں تاکہ لوگ چھتوں, اب یہ بھی دیکھیں نا, اگر ٹرینوں پہ روک لیں پورا علاقہ شام کو واپس جاتا ہے, اگر ٹرینیں نہ دیں تو چھتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب چھتوں کے اوپر بھی کھمبا لگا ہوا ہے, اوپر بھی پانی کی وائر لگے ہوئے ہیں, اس پہ گرتے ہیں, پھر وہ خبر آ جاتی ہے جناب علی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے 2 آدمی گر گئے. اصل پاکستان کا میں آپ کو نچوڑ بتا دیا ہے, ML1 اس کا نچوڑ ہے, باقی اللہ جانے اور اس کے کام جانے. میں دوسری دفعہ ریلوے میں وزیر آیا ہوں, ریلوے کے حالات تبھی ٹھیک ہوں گے یہ سارا ٹریک سگنل اور سارا سسٹم اور اس کا انسٹرومنٹ بدلے گا. اچھا, پرائم منسٹر کی ٹیم سے اور پرائم منسٹر سے آپ کو مدد مل رہی ہے ریلویز کے ایشوز کو سمجھنے میں؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کی یہی مہربانی ہے کہ اتنے سخت حالات کے باوجود اس نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے, اور میں ان کے لیے مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتا. جہاں آپ دیکھیں 4 مختلف ڈپارٹمنٹ ہوں, 50 لیبر یونینیں ہوں, جہاں پینشن کا مسئلہ ہو, گریجویٹی کا مسئلہ ہو, سیلری انکریز کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا, بڑی تھوڑی تنخواہ ہے ریلوے ملازمین کی, ان کو ایک گریڈ میں پچھلی دفعہ بھی ترقی دے کے گیا تھا, لیکن ریلوے ارن کرے گی تو اس کو دیا جائے گا, کیونکہ خزانے میں اب اس دفعہ جو ہے وہ کوئی سبسڈی نہیں مل رہی اور مسئلے نہیں مل رہے. لیکن میں اس کے باوجود جو بھی فنکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا ریلوے کے افتتاح کا, تو اس میں ریلوے کی کارستانی اسی طرح پوری سناتا ہوں جس طرح آپ کو یہ سنا رہا ہوں. شیخ صاحب, کیا یونینز کا آپ نے ذکر کیا, آپ کو یونینز اور مافیاز کا اتنا ہی بڑا چیلنج ہے جتنا PIA کے چیف ایگزیکٹو کو ہے؟ ان کو تو ڈسفنکشن کروا دیا مافیاز نے. اس سے زیادہ ہے جی, وہاں تو 1-2 یونین ہے, یہاں 50 یونین ہے, یہاں 50 یونین ہے. اچھا, آپ نے کہا تھوڑا سیاست پہ آ جائے, آپ نے کہا کہ میں عمران خان کی بڑی مہربانی ہے کہ فری ہینڈ دیا ہے, جس قسم کے یعنی ماحول ہے سارا. عمران خان کے خلاف جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, کہتے ہیں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, ان کے اب اسٹیبلشمنٹ سے سیز فائر ہو چکا ہے, تعلقات بڑے بہتر ہو گئے ہیں وہ. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے 3-4 دن پہلے, انہوں نے کہا یہ سال الیکشن کا سال ہے, تو اس لیے شہباز شریف صاحب بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں, فروری کے آخر میں آئیں گے, مارچ میں. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, الیکشن کا سال ہے؟ دیکھیں, ہم بھی جب تھے یہی کہتے تھے یہ سال الیکشن کا سال ہے. ابھی تو کھیل شروع نہیں ہوا جی, ابھی تو شہباز شریف آ کے دیکھیں, نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, یہ ختم ہو گئے ہیں. بالکل, نواز شریف تو بالکل ختم ہے, شہباز شریف شاید آ جائے, یہ نہ کل آپ کہیں آپ نے کہا وہ نہیں آئے گا, لیکن آئے گا گڈی کے پروگرام میں, فرینڈلی پروگرام میں, ہیلو ہائے کے پروگرام میں. ہائے اور بائے کے پروگرام میں نہیں آئے گا. نہیں, ہائے بھائی کے پروگرام میں نہیں آئے گا. پنجاب کی حکومت تو گرا سکتے ہیں نا, وہ آگے پہ کھپ پڑی بھی ہے. دیکھیں, اگر یہ گرا سکنے والے ہوتے تو پہلے دن گرا دیتے, ہماری حکومت بنتی نہ. ان کو یہی غلط فہمی تھی کہ شاید وہ حکومت بنا لیں گے. کوئی تھریٹ نہیں ہے جی,
ہمیں تھریٹ ہمارے اندر سے ہے, ہمیں تھریٹ ہے مہنگائی سے. بجلی کا بل جس کے گھر جا رہا ہے ہمیں اس سے تھریٹ ہے. ہمیں تھریٹ ہے سوئی گیس کا بل جس کے گھر جا رہا ہے ہمیں اس سے تھریٹ ہے. بے روزگاری سے تھریٹ ہے. اور ابھی یہ جو آ گیا کرونا وائرل, کیا نام ہے اس کا, چین کا, کرونا وائرس چین یہ سے. بھی ہمارے اندر مہنگائی پیدا کرے, یہ بھی ہمارے اندر بہت بڑی مہنگائی کو جنم دے گا. اور کرونا وائرس ہمارے اندر کیسے مہنگائی کو جنم دے گا؟ ہمارے جتنے مال آ رہے ہیں نا جی, جس لال حویلی جہاں پہ ہے جی, وہاں آج میں نے 2 میٹنگز کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو دکاندار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ شنگھائی پورٹ سے چڑھ ہی نہیں رہا, سارے دفتر بند ہیں, ہماری ساری ایلسیاں اوور ڈیٹ ہو جائیں گی شپمنٹ کی. کیونکہ اگر اور 10-15 دن یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو ہماری صرف دکانیں اپنی ہیں جی, مال سارا چین کے ایجنٹ, وہ جو ہیں جو کمیشن ایجنٹس یا سپلائر, جو مرضی اس کو نام دیں, کرونا وائرل کا بہت زبردست اثر ہوگا پاکستان کی اکانومی پہ. یہ ویسے بڑی عجیب بات بہت ہے, زبردست ہم اثر پڑھ رہے ہیں اخبارات سے, اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شہر ہے 11 ملین لوگوں کا, 1 کروڑ 1.25 کروڑ کا ایک شہر ہے جس کو انہوں نے بند کر دیا ہے. وہاں ٹرینیں, بسیں, ٹریفک انہوں نے بند کی بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شنگھائی کی پورٹ سے نہیں سامان. دیکھیں اگر یہ پوسٹ کے سامان کو بھی اوور چیک کیا گیا کہ اس میں جراثیم تو نہیں ہے, تو یہ سارا سسٹم ادھار چودھار ہو جائے گا, جوڈو کراٹے ہو جائیں گے, اور مہنگائی اور بڑھ جائے گی پاکستان میں. آپ کو ٹریڈر بتا رہا ہے اس کے بیسک نیسیسٹی کا. میں منڈی میں بیٹھا ہوں جی, میرا نام شیخ رشید ہے, میں لال حویلی میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے کرنسی والے ہیں, ادھر سبزی والے ہیں, یہ 7 سبزی منڈی ہے, یہ 7 موتی بازار ہے, یہ پیچھے بوڑ بازار ہے, 2 امام بارگاہیں ہیں, 2 مسجدیں ہیں. سو میں تو چوک میں بیٹھا ہوا ہوں, اور ان سب کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی ہوگی, کرونا وائرس سے بڑی مہنگائی ہوگی. اچھا, کرونا وائرس سے تو مہنگائی ہوگی, لیکن ویسے جو گیس بجلی کے سارے ٹیرف ہیں اس پہ آپ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم سے بات کرتے ہیں کبھی کہ میرے تو لوگ سارے مجھے بتا رہے ہیں بڑا برا حال ہے؟ میں کرتا ہوں, آپ کسی اور منسٹر سے پوچھیں, میں کہوں گا تو مناسب نہیں لگے گا. میں نے کوئی کیبنٹ ایسی نہیں ہے جس میں غریب کی آواز نہیں بلند کی ہے. کل جو منگل کو کیبنٹ ہوئی ہے اس میں بھی کی ہے. میں تو اپنے بل لے کے جاتا ہوں گھر کے کہ یہ میرے بل ہیں اور یہ دیکھیں. تو پھر جواب کیا ملتا ہے وہاں؟ یہ نہیں کہ میرے پاس بس جواب یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ اس کیبنٹ میں عمران خان نے کہا کہ میں کارٹیلز کو چھوڑوں گا نہیں, میں مافیا کو اڑا کے رکھ دوں گا. اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے. بڑی معذرت کے ساتھ آپٹما, یہ سارے لوگ جو کاٹن کے, کپاس کے, یہ سب لوگ اندر سے ایک ہر حکومت میں ہیں. ہمیشہ یہ ایسی فضا بنا دیتے ہیں. میں نے تو ای سی سی کی پچھلی میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ یہ شوگر کسانوں, اور کسانوں کی تنظیمیں بھی ان کی تنظیمیں ہیں. اچھا, ان کو بھی یہی ٹکٹ دیتے ہیں جہازوں کے, ان کے اشتہار بھی یہی لگواتے ہیں کہ جی وہ پیسے نہیں مل رہے جی, مار گئے جی. اور میں نے یہ اس کیبنٹ میں منگل والے دن کہا, جناب ڈریں اس وقت سے جب محلے کے گوداموں پر, جو ملوں کے گوداموں پر لوگ جائیں گے اور اٹھا لائیں گے. یہ ہماری اپوزیشن ہے, اور ہماری اپوزیشن نواز شریف اور آصف زرداری نہیں ہے. ڈریں اس دن سے جس دن ان کے گوداموں پہ لوگ جائیں گے, یا انتظامیہ مجبور ہو جائے ان کے گوداموں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے. یہ جو ایپٹما ہے, آل پاکستان آٹا ملز ایسوسیشن, ایپٹما, ان کو کبھی آپ نے بتایا ہے کہ ان کو وہ صرف کرنسی نیچے کرواتے رہتے ہیں, روپے کو ڈی ویلیویشن کرواتے ہیں, لیکن ان کا جو پروڈکٹ ہے انٹرنیشنلی وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے پاکستان کا جو ٹیکسٹائل پروڈکٹ ہے؟ دیکھیں, اصل ان کا کام پیسے بنانا ہے. بنگلہ دیش میں بھی جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں جو ان کے زون بنیں گے آدھے سے زیادہ. میں نے خود افریقہ میں ٹیکسٹائل اور شوگر ملیں ان کی دیکھی ہیں. افریقہ میں ممباسا میں دیکھی ہیں, ممباسا میں دیکھی ہیں میں نے. یہ سب لوگ, ان کا دولت ان کا ایمان ہے. طاقتور لوگ ہیں یہ. کمزور آدمی کمزور ہو گیا ہے اور طاقتور ہو گیا ہے. زندگی میں میرا مشن تھا اور ہے کہ طاقتور کو کمزور کروں اور کمزور کو طاقتور کروں, لیکن یہ نہیں ہو سکا. 40 سال کی سیاست میں ناکام ہو گیا, نہیں کر سکا. کیا وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس سے واقف ہیں, یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں؟ اس دفعہ تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ واقف ہیں. اور یہ دیکھیں اقتدار بھی واقف کرا دیتا ہے. جو کچھ سبق 18 مہینے میں عمران خان نے حالات دیکھے ہیں نا,
وہ انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں فون ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کی خبریں بھی دیکھتا ہے اور وہ تبصرے کر کے بھی بھیجتا ہے, وزراء کو بھی بھیجتا ہے. اس نے 17-18 مہینے میں جو کرائسس دیکھے ہیں حکومتوں نے 7-7 5-5 سالوں میں نہیں دیکھے. یہ معمولی کرائسس نہیں ہے جو گندم کا کرائسس تھا. چینی میں تو چلو پھر بھی غریب آدمی انرجی لیتا ہے, امیر آدمی تو چینی کھاتا ہی نہیں ہے. یہ روٹی ایک ایسا مسئلہ تھا جو صبح شام دوپہر جس نے زلزلہ لے آیا تھا شہروں میں. دیکھیں ہم تو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں نا, ہم وہ ممبر نہیں ہیں جو ووٹ لیتے ہیں لاہور خانے وال سے یا کوٹ امرا سے اور جمرو سے اور لودھنا سے اور رہتے آ کے اسلام آباد میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم جہاں سے ووٹ لیتے ہیں وہاں رہتے ہیں, وہاں سوتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں. ایک آپ نے بہت بڑی کمٹمنٹ کی ہے کہ اگلے 5 سال میں ریلویز کو خسارے سے نکال لیں گے اور ML1 کو آپریشنل کر دیں گے. ایک دفعہ پھر کہہ دیں, ML1 آپ سمجھتے ہیں کہ 5 برس میں آپریشنل ہو جائے گی شیخ صاحب؟ 5 برس میں ہو جائے گی. میرا مین قرض مین ٹھیک ہو جائے گی. اگر سال 6 مہینے تھوڑا بہت سگنل کا لیا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ML1 کے لیے آنے کا وقت ہے. میرا دل گواہی دے رہا ہے اللہ کے حکم سے ML1 عمران خان کے دور میں بنے گی, اور اگر یہ نہیں بنے گی تو پھر اس ریلوے کا اللہ ہی حافظ ہے. لیکن عمران خان ساری دنیا 3.5 سال اور رہ گئے نا. ہاں 3.5 سال رہ گئے ہیں, لیکن جب کام شروع ہو جائے گا, جب اللہ کرے گا, ML1 سے ہی لوگ ووٹیں دیں گے جن کے حلقوں کے اندر سے ٹرین گزرتی ہے. 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. ہم نے روزگار کی بھی بڑے باتیں کی ہوئی ہیں, روزگار بھی ML1 ہی دلائے گا. ML1 ہی روزگار دلائے گا. والے بعد میں دلائیں گے, پہلے ML1. ایک بریک میں شیخ صاحب لے لوں, اس کی مزید بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ 3.5 سال اور میں کچھ نہ کچھ مکمل ہو جائے گا. عمران خان کی حکومت کیا رہ پائے گی اتنے عرصے کے لیے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہیں. شیخ صاحب آپ نے وقفے سے پہلے کہا, بریک سے پہلے کہا کہ زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ خطرہ نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پرائم منسٹر عمران خان کو کسی حد تک ایک ٹینشنز کو کم کرنا چاہیے, کیونکہ مین مقابلہ ان کا پنجاب میں نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جو بات مجھے کہنی چاہیے وہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے صحیح بات کی, اور میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے ٹینشن کم ہی ہو رہی ہے. اچھا. اور نون سے بھی ہم ہی زبردستی کریں تو کریں, وہ کوئی اپوزیشن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. نہیں, وہ اپوزیشن کے موڈ میں نہیں ہے, لیکن وہ مسلسل کہہ تو رہے ہیں کہ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے, ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں, سیز فائر ہو گیا. دیکھیں اب یہ بھی نہ کہیں تو کیا کہیں, آپ مجھے بتائیں. اگر یہ بھی نہ کہیں تو ٹی وی پہ آ کے کیا کہیں, پھر یہ پروگرام ہی ختم ہو جائیں. اگر یہ نہ کہیں کہ یہ جا رہے ہیں, یہ سال الیکشن کا سال ہے. فضل الرحمان جانے سے پہلے کہہ کے گیا کہ میں جا تو رہا ہوں, دسمبر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا, میں سارے مسئلے طے کر کے جا رہا ہوں. یہ تو جنوری بھی ختم ہونے کو آ گیا ہے, اسی طرح اگلا جنوری بھی آ جائے گا. دیکھیں نا, فضل الرحمان جیسا دینی آدمی یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میں سارے مسئلے سیٹل کر چکا ہوں اور دسمبر میں آپ سن لیں گے. سو اس طرح اپوزیشن نے اگلا مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ دسمبر 2020 کی بات کر رہا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے نا 2023 کی کر رہا ہو. لیکن آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے, آپ کا جو جامع جم ہے, ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک جامع جم ہوتا ہے, سامری کی کتاب ہوتی, آپ کے جامع جم میں لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو نواز شریف سے اب کوئی خطرہ نہیں. میں نواز شریف سے خطرہ نہیں محسوس کرتا اور آصف زرداری سے بھی نہیں کرتا, لیکن ہمیں مسائل سے خطرہ ہے. میری بات کو ذرا آپ پولیٹیکلی دیکھیں. ٹھیک ہے, ہمیں مسائل سے خطرہ ہے. اس اپوزیشن میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ ہمیں چیلنج کر سکے. سو یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, کچھ لوگ بیان دیں گے, پھر اندر ہوں گے, پھر باہر آئیں گے. اسی طرح 4-5 سال پورے ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ سننا گوارا کریں تو میں اس ساری اپوزیشن کو اپوزیشن کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا عمران خان کے خلاف. اچھا, یہ سب ٹی وی شو کر رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ ذکر تو وہ ورنہ اس سے زبردست ٹائم کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں, لیکن بات تو وہ بھی کرتے ہیں نا مسائل کی, وہ بھی بات کرتے ہیں کرپشن کی. بات تو دیکھیں نا, بات تو میں خود وہی کر رہا ہوں جو وہ کرتے ہیں. تو وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. آپ خود کہتے ہیں مسائل نہیں, میں مسائل سے ہم مارے جائیں تو مارے جائیں. نہیں, تو مسائل سے کون مارے گا؟ مسائل خود تو نہیں ماریں گے, مسائل کو اپوزیشن ہی اٹھائے گی نا. ایسے ہی ہوتا ہے جی. جب ہم نے چینی کے خلاف تحریک شروع کی تھی تو ہماری سیاست کا پہلا ہی دن تھا
اور لوگوں نے ہمیں کندھے پہ اٹھا لیا تھا. ضروری نہیں کہ لوگ ان کے پیچھے نکلیں. اچھا آپ کیا ہماری سیاست شروع تب ہوئی جب 6 نومبر 1968 کو پنڈی کے بازاروں نے ہمیں کندھے پہ اٹھا لیا. شام کو ہم 2 لاشیں لے کے لال حویلی آ گئے, حمید اور امین کی, تو بات چل سے چل شروع ہو گئی. محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں, ان کے جانے پہ تو اب کیبنٹ نے پوزیشن لے لی, آپ ان کو جاتے دیکھ رہے ہیں اگلے چند ماہ میں, چند ہفتوں میں لندن؟ نہیں, میں نہیں دیکھ رہا. نہ میں نواز شریف کو آتے دیکھ رہا ہوں, نہ مریم کو جاتے دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فیصلہ, اچھا اب جو نیب کے تیور بدل گئے ہیں کہ آج چیمہ بھی ہو گئے, دوسرے صاحب بہت سے لوگ جو ہیں وہ سب نیب سے فارغ ہو گئے, الٹا جو اپنا خسرو بختیار ہیں ان کو نیب نے ان کے خلاف کیسز کھول دیے ہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیب کی ڈائریکشن بہت بدل جائے گی اگلے آنے والے ہفتوں میں؟ میرا مطلب ہے بدلے گی تو نہیں, لیکن سرکاری ناموں کا داخل ہو سکتے ہیں ان میں. اچھا, اس سے کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا؟ کچھ سرکاری نام داخل ہو سکتے ہیں جی. اس سے حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا؟ کوئی خطرہ نہیں ہوگا جی. یہاں کئی لوگ ضمانت کر کے حکومت کے وزیر آ چکے ہیں, صوبے کے وزیر آ چکے ہیں. اگر کوئی حکومت کے وزیر جو ہیں وہ نیب میں آ گئے یا ان کے نام اگلے ہفتوں میں آ گیا, حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. اور جو دونوں چیف منسٹرز کے ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے, وہاں عثمان بزدار صاحب ہیں, ان کو کہتے ہیں محمود خان کو کے پی کے عثمان بزدار ہیں, یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے یا کوئی پھر وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہیں؟ ابھی تو عمران خان ان کے ساتھ کھڑا ہے جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور دونوں اکٹھے ہی جائیں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو پائی؟ میں نہیں دیکھ رہا ابھی تک تو. کل شام تک تو میں عمران خان کی کوئی تبدیلی نہیں, بلکہ میں نے ان کو 5 فروری کی دعوت دی ہے کہ بزدار صاحب لال حویلی کے باہر کشمیری یکجہتی کا جلسہ ایڈریس کریں. جو میں نے ویسی تو نہیں دے دی, مجھے عمران خان 120% اس کے ساتھ نظر آیا تو دیے. نہیں, لیکن جو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بہتر, ایک مضبوط اور ایک بہتر بولنے والا چیف منسٹر آ جائے پنجاب میں, پرسنالٹی ہو, دبدبا ہو, آرٹیکولیٹ ہو, اس سے فرق پڑے گا کوئی کہ نہیں پڑے گا؟ اگر عمران خان کو ایک بندہ پسند ہے, ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں. دلہن وہ جو پیا من بھائے, اب وہ اس کو اچھا لگتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ایسی خام کا وقت ضائع کر رہے ہیں. جو شارن ترکی اور عاطف خان اور شکیل احمد کو پرائم منسٹر نے اڑا دیا, ایک دم ان کو سسپینڈ کر دیا, پہلے ان کی تعریفیں کرتے رہے, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان اب ایک ریئیکٹو مائنڈ سیٹ میں چلے گئے ہیں؟ نہیں, عمران خان جب کسی فیصلے پہ آتا ہے وہ دوست شوست نہیں دیکھتا, وہ بدلا ہوا عمران خان ہوتا ہے. کل دیکھیں وہ ہنس رہے تھے, عمران خان سیریس بیٹھا ہوا تھا. کل ترکئی اور عاطف ہنس رہے تھے, 2-3 دفعہ میں نے چینل پہ دیکھا, لیکن عمران خان نے کوئی ہنسنے والا پوز ان کو نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ نشانے پہ بیٹھا ہے عمران خان کا فیصلہ. اچھا, ان کو آڈینس تو دی نا ویسے؟ جی, آڈینس تو ان کو دی نا, ان کو موقع تو دیا اپنا نقطہ نظر ایکسپلین کرنے. ہاں دی, لیکن کیا دی, جب پانی سر سے گزر گیا تو پھر آڈینس دینے سے کیا فائدہ ہوا. ابھی تو اگر نئی کابینہ میں بھی آئے تو کوئی ٹائم لگے گا نا. ان کا تو دیکھیں ایک بھرم ہوتا ہے سیاستدان کا. اچھا, سیاستدان اپنا بھرم زندہ نہ رکھ سکے تو اس کی سیاست موت کے نظر ہو جاتی ہے. سیاستدان کے پاس ایک بھرم ہوتا ہے, اور اس کا حلقہ, اس کا علاقہ, اس کے لوگ اس کے بھرم پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہاں یہ کھڑا ہوگا, یہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ کھڑا ہوگا, اگر وہاں وہ نہیں کھڑا ہوتا تو وہ فارغ ہے. اچھا, جو پرانا شیخ رشید تھا یہ 17 مہینے کے تجربے سے پہلے, وہ تو پیشن گوئیاں بہت کرتا تھا, پریڈکشنز بہت کرتا تھا. اس سال کے آخر تک کی کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ کیا مہنگائی میں کمی ہوگی, گروتھ ہوگی, حکومت کے مسائل کم ہو جائیں گے, حکومت کے مسائل بڑھ جائیں گے, کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ دیکھیں, میں تو اگلے سال کو دیکھ رہا ہوں, 21 میں عمران خان مسائل کو بہتر کر سکے گا. 20 کے مسائل کافی ہوں گے. حالانکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سال میں وہ کر لیں گے. میں یہ کہتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی تو پہلے 100 دنوں میں ہی کہتی تھی وہ مسئلے حل کر لے گی. میں اپنی پہلی بات پہ قائم ہوں کہ 3 سال کے اندر اندر ہم اس مسائل پر قابو پائیں گے, 3 سال سے پہلے نہیں پا سکتے. اچھا, آخری ایک چیز بتا دیں, جو 17 مہینے کا تجربہ ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو ہیں ایک رخ سے گئے, ایک ٹھہراؤ سا آ گیا ہے, مطلب کچھ پہلے والی بات نہیں رہی؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. اب میرے اندر وہ جوش, جذبہ, ولولہ, تنتنا, دبدبا, ہمہمہ, جرت اور جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں وہ نہیں رہی. میں سوچ سمجھ کے
اپنے سائز کے مطابق سیاست کرتا ہوں. شیخ صاحب بہت شکریہ. شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، پاکستان کی سیاست کا ایک بہت ہی اہم فرد اور نقطہ، اور فیڈرل منسٹر آف ریلوے سے آپ نے ساری گفتگو سنی. فیصلہ آپ کا ہے. ناظرین آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.